अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह पाक की तमाम नेमतें हमें, अल्लाह पाक हमें जो नवाजता है हमें उसका शुक्र बजा लाना चाहिए। और जब हम, जाहिर सी बात है, सबसे पहले जब हम रात को सो जाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं और जब हम आंखें खोलते हैं तो हमें सारी चीज़ें साफ नज़र आती हैं और हमें उस वक्त फ़ौरन अल्लाह का शुक्र बजा लेना चाहिए कि भाई ए अल्लाह तूने फिर मुझे दुनिया दोबारा दिखाई, मेरी आंखें खुल गई। लेकिन कुछ लोग ऑफ कोर्स आंखों की वजह से बहुत परेशान होते हैं और ये इब्तिदा होती है, सबसे पहली इब्तिदा। वैसे तो ऑर्गन 24 आवर्स हमारे चलते रहते हैं, लेकिन हम इसका सबसे ज़्यादा जो एहसास करते हैं इस्तेमाल करते हुए, और वो है आंखें। जैसे हम आंखें खोलते हैं हमें दुनिया कलरफुल नज़र आती है। कभी देखें एक पल आंखें बंद करके देखें तो कुछ नहीं नज़र आता, तो एक अजीब सा अंधेरा और एक हुक का आलम होने लगता है। और ये बहुत अल्लाह पाक की, मैं कहती हूँ, बहुत ही खूबसूरत नेमत है। ख़ास तो सभी है लेकिन खूबसूरत नेमत है जिससे हम खूबसूरती अपनी आंखों से देखते हैं। इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमारी बहुत सारी लापरवाहियाँ, जैसे कि हम जदीद दौर में दाखिल होते चले जा रहे हैं तो हम इस तकलीफ में मुब्तला हो रहे हैं कि हमें इसका पता ही नहीं चल रहा। ख़ास तौर पे मोबाइल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन हमारी ऐसी ये मजबूरी भी है क्योंकि कुछ लोगों की जॉब भी है, तो हम इस वजह से ज़्यादा लाइटिंग में रहना ये हमारी आंखों को डिस्ट्रॉय करता है। तो आज हम आपकी आंख, खूबसूरत आंखों के बारे में बात करेंगे। और अक्सर लोग अबव द 40, अबव द 30, आहिस्ता आहिस्ता हमारी नज़रें कमज़ोर होती है। ख़ास तौर पे हमें छोटा जो लफ्ज़ है वो नज़र आना कम हो जाते हैं। एज फैक्टर भी होता है लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे नर्व्स, खून की नालियाँ हैं, नसें हैं, आई बॉल है, पीपल हमारी आंखों की अंदर की पुतली है। तो ये कौन सी रिफ्लेक्शन है जो हमारी आंखों को ख़राब कर सकते हैं? फिर आंखों में का मोतिया उतर आना, काला पानी हो जाना, ऑपरेशन की क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं, कहीं उसका अगर कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या फेस कर सकते हैं। तो आंखों के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़। तो प्लीज़ आज का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। बहुत ही सीनियर मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जो माशाल्लाह बहुत ही नॉलेजेबल है। तमाम मैं कहूँगी तिब में बात करूँ, होम्योपैथिक में बात करूँ, एलोपैथिक की बात करूँ, हर्बल की बात करूँ, उन तमाम चीज़ों को वो बड़े अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करते हैं। सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। तो मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम वरहमतुल्लाह। हर जुम्मे की ख़ास हमारे जो है प्रोग्राम में आप कम्युनिकेट करते हैं और आज का टॉपिक आपने बहुत बहुत टाइम के बाद सेलेक्ट किया है, वो है नज़र। जी हाँ, ये मौजूद इसलिए भी कि हर दूसरा तीसरा शख्स जो है, जी, चाहे वो बच्चे हैं, बच्चे तो ख़ास तौर पर इसका मुतासिर हो रहे हैं, और फिर उम्र के लिहाज से भी कुछ लोग इसमें अपना मुब्तला है। नज़र की कमज़ोरी जो है ये एक आम सा एक मसला बन गया कि हर बच्चा, स्कूलों में भी देखें तो बच्चे अक्सर ऐनक लगाए फिर रहे हैं। तो उसकी वजूहत जो आपने छोटी सी बयान कर दी कि एक मोबाइल, बिल्कुल सबसे बड़े हम यहाँ आते हैं कि बच्चे मोबाइल जो हैं यूज़ करते हैं और बड़ी क्लोज, बड़ा करीब करके देखते हैं। उसमें अक्सर मेरे पास जो मरीज आ रहे हैं बच्चों, वो उनका आई एंगल चेंज हो गया है, यानी आई बॉल जो है वो दोनों तरफ से कुछ इस तरह हो गए हैं या कुछ इस तरफ हो गए हैं, उनका एंगल जो है ख़राब हो गया और इस तरीके से उनको, बच्चों को नज़र का प्रॉब्लम शुरू हो गया। ठीक है। अब उनके लिए बाकायदा मैं एक्सरसाइज भी करवाता हूँ और उन बच्चों को अद्वियात भी देता हूँ और उनका आई एंगल नॉर्मल कर देते हैं हम बच्चों का। और नज़र की कमज़ोरी जो है फिर बुढ़ापे में तो अक्सर हो ही जाती है, बुढ़ापा में ऐनकें लग जाती हैं। तो अल्लाह की रहमत है, मैं नज़र की कमज़ोरी में मुब्तला नहीं, और ना ही नोट करती हूँ, मैं आपको अक्सर नोट करती हूँ कि आपको ग्लासेस नहीं लगे। जी हाँ, उसकी बड़ी वजूहत जो है कुछ ऐसी है कि हमारी रोज़मर्रा की उमूर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हम अपनी शामिल कर लें तो आप नज़र की कमज़ोरी से महफूज रहेंगे। बेहतरीन। कुछ एहतियाती तदाबीर हैं वो भी बताऊंगा मैं, और कोई एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि आंखों की एक्सरसाइज क्या हो सकती है। अगर कॉल आए तो कॉल अटेंड कीजिए। सैफुल्लाह कोहाट से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा जी, हकीम साहब ये आपका कैमरा ये रहा जी, फरमाइए, बात कीजिएगा। अच्छा हकीम साहब ये कैमरा है आपका, ये वाला, ये सामने। अच्छा ठीक। अच्छा, ये आप जो करवा रहे हो ना, ये किस चीज की आप वो करवाते हो? हर उसकी फॉर्मूला है आपके पास? जी क्या फरमा रहे, दोबारा बताइए। हेलो, मैं कह रहा हूँ जो पेशाब वाला जो है उसकी करवा सकती हो?
ان کا سوال ذرا شہزاد بھائی لیجئے گا سمجھ میں، ان کا سوال یہ خود بھی صحیح طرح بات نہیں کر پا رہے ہیں، ان سے سوال کر کے ہاں ان کا خود اصل میں کچھ شاید ان کو یورین انفیکشن ہے، وہ اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ کیا اس کا بھی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہو؟ تو سم ٹائم کچھ لوگ بیچارے بات کہنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے۔ ہاں جی، یورین پرابلم ہے، پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ یہ میرے نمبر بھی چل رہے بیٹا، اس نمبر پہ مجھ سے تفصیلی طور پر آپ بات کر لیجیے گا۔ میرے پیارے بھائی دیکھیں اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں، پہلے آپ ذہن میں سوال کی سوال کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے ذرا، کیونکہ لائیو شو ہے نا، بہت سارے لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اب گھر میں بہنیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور بہت سارے، تو کوسچن ذرا سا طریقے سے کیجئے تاکہ ہم جب آپ کے سوال کا جواب دیں تو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو، یہ سوچ کے سوال کیا کریں، اچھا لگے گا ہمیں بھی، لیکن خیال رکھیں اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں کہ آنکھوں کی پرابلم اسٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ نظر کی کمزوری کا آغاز جو ہے وہ نیند کی کمی، ٹھیک ہے، اور خوراک کی میں آپ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لازمی استعمال کرنا ہے غذا میں، یعنی کہ توازن نہ ہونا، بالکل صرف روٹی اور سالن جو ہے وہ آپ کی مکمل غذا نہیں ہے، اس میں آپ بادام، پستہ، اخروٹ وغیرہ کا استعمال، سونف کا استعمال، اسی طرح آپ جو کا دلیہ کھائیں اور دیگر چیزیں جو ہیں، جو پھل فروٹ اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں گے تو آپ کا نظر کی کمزوری رفع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ ہماری سبزیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کی نظر کو تیز بھی کرتی ہیں، مثلا گاجر، چقندر، اور اسی طرح سونف جو ہے، اگر میں اس کا ایک نسخہ بتاتا ہوں، ناظرین نوٹ کر لیجئے کہ سونف لیجئے 1 پاؤ، انار کا جوس لیجئے 1 پاؤ، گاجر کا جوس 1 پاؤ، مصری تقریباً ½ کلو۔ اچھا، اس کو آپ پہلے جو ہے یہ کیجئے گا، مصری شامل نہیں کیجئے گا، بلکہ گاجر کا جوس اور انار کا جوس یہ سونف میں ڈال دیجئے، 1 پاؤ سونف لیجئے، اس میں ڈالیے اور اس کو پھیلا دیجئے، یہ جوس جو ہے گاجر کے اس میں سونف میں جذب ہو جائے گا، ڈرائی ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیجئے، اور گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں مصری شامل کر لیجئے۔ اچھا، یہ جو ہے روزانہ صبح اور شام 1 چمچ جو ہے وہ آپ کھائیں، تقریباً 41 دن، دیکھیے گا 41 دن کے اندر نظر جو ہے وہ آپ کی نارمل ہو جائے گی۔ اس کے ہاں بالکل نارمل ہو جائے گی۔ ناظرین یہ نوٹ کیجئے، بڑا لاجواب اور مجرب نسخہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ روزانہ 1 سیب، 1 گلاس دودھ اور 7 دانے بادام، اگر صبح ناشتے سے پہلے یا اسی کا ناشتہ کر لیں تو یہ بھی نظر کی کمزوری کو رفع کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو ایک اور میں ایکسرسائز بتاتا ہوں۔ اچھا ہے، جی اس کی بھی ایکسرسائز بالکل، اس کی ایکسرسائز ہے کہ آپ روزانہ صبح اٹھ کے ایک تو 2-3 گلاس نیم گرم پانی پئیں، آنکھوں میں سادہ پانی، ٹھنڈا پانی کے جو ہیں تازہ پانی کے چھپکے لگائیں، یعنی آنکھوں پہ باقاعدہ چھپکے لگا کر آنکھوں کو صاف کیجئے، آنکھوں کو کر لیجئے۔ اس کے بعد دونوں آنکھیں جو ہیں وہ آپ نے اس طرح کھولنی ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اب آپ حسن میں ایکسرسائز بتا رہا ہوں، یہ دونوں آنکھیں جو ہیں کھول کر یہ آپ نے آئی بال ایسے گھمانا ہے 10 دفعہ، ایسے گھمانا ہے، دوسری راؤنڈ میں گھمانا ہے۔ اچھا، جی ہاں، یہ مجھے لگا بلڈ سرکولیشن ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ اس سے آئی بال کی سرکولیشن ہوتی ہے، آپ کا کارنیا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، آئی بال کے جو ہے تمام چیزیں آپ کی ایکسرسائز میں آ جاتی ہیں۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے یہ ایکسرسائز کیجئے گا، 10 دفعہ ایسے لیفٹ گھمائیے، 10 دفعہ رائٹ کی طرف گھمائیے، پھر آنکھیں آہستہ آہستہ بند کر لیجئے، پھر آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیے، پھر اس طرح ایکسرسائز کیجئے۔ یہ تقریباً آپ شروع میں 5 دفعہ آپ نے آنکھیں بند کرنی، کھولی ہے، یعنی 10 دفعہ ایسے گھمائیں گے، 10 دفعہ ایسے گھمائیں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آنکھیں جیسی آنکھوں میں کچھ جلن سی ہو یا چھپکنے کی ہو تو آہستہ آہستہ آنکھوں کو بند کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد چند منٹ آنکھیں بند کر لیجئے، یعنی 1 منٹ آنکھیں بند رکھیں، گرینری کی طرف، سبزے کی طرف زیادہ غور سے دیکھیں۔ جو آپ کے باغ ہیں، باغات ہیں، یہ صبح کے وقت میں اگر ان کی سیر کی جائے تو آپ سبزے کو دیکھیں، یا گھر میں کوئی ایسی پکچر ہے، تصویر ہے، سینری ہے جہاں پر ایک اچھا سینری موسم دکھایا جا رہا ہے، سبزہ دکھایا جا رہا ہے، اسے غور سے دیکھیے،
تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کا یہ آنکھوں کا مسئلہ کافی حد تک دور ہونے میں بہت یہ چیزیں مدد دیں گی. بے شک زبردست, بہت پیارا, ایکسرسائز بھی بہت, اور آپ نے ہوم ریمیڈی بھی بہت اچھا. لیکن ہم اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, بہت سارے لوگ آف کورس جاب میں کرتے ہیں, تو آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو ہم یوز کریں تو ہمیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے اور ہم ریلیکس بھی ہو جائیں, آنکھیں ریلیکس ہو جائیں؟ دیکھیں اس میں تو ایک آئی پروٹیکٹر ہے جو کہ نظر سے ہی تعلق اس کا ہے ناظرین. یہ آئی پروٹیکٹر ہے, اس کے پیچھے جو ہے یہ پتھر لگے ہوئے, سٹون لگے ہوئے, اس کو ٹروملائن سٹون کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے. یہ آپ رات کو یا دن میں, صبح میں, دن میں, کسی وقت میں بھی یہ آپ آئی پہ لگا لیجئے, اور اس کو لگانے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے لیے لگا رہنے دیجئے. آپ کو تھوڑی دیر میں آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی آنکھیں جو تھکی ہوئی آنکھیں ہیں, اچھا, اس میں اس کو ریلیکس فیل کرے گی. آئی بال نارمل ہوگا, آئی اینگل نارمل ہونا شروع ہو جائے گا, سمجھے. اور اس طرح کارنیا جو ہے وہ اپنی جگہ پر, اس کا ایکسرسائز جو ہے جب آپ کرنے کے بعد یہ پہنیں گے, یعنی میں جو ایکسرسائز بتائی ہے, اگر ایکسرسائز کرنے کے بعد اس کو پہن لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ودن 41 ڈیز, 41 دن میں آپ کی آنکھوں کا جو کمزوری ہے وہ 100 نہیں تو 75% آپ کی ریکور ہونا شروع ہو. جن کو بہت گلاسز لگانے سے تنگ ہو رہے ہیں نا, وہ اس سے کافی کنٹینیو رکھیں گے تو بہت زیادہ فرق پڑے گا. کچھ لوگوں کے سر میں درد رہتا ہے, وہ بھی سر کا درد بھی رفع ہوگا. میگرین ہے, میگرین بھی اس سے ختم ہو جائے گا. اور اس سے آپ کے جو آنکھوں, نیند کی کمی جن لوگوں کو ہے ان کو نیند بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی کسی قسم کی سلیپنگ پلز کھانے کی بجائے آپ آئی پروٹیکٹر لے لیجئے, اس سے آپ کے تمام آنکھوں کے اور دماغ کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ آپ کو, آپ کے دل, دماغ, نظر کو آپ کو بالکل نارمل ہلکا کر دے گا. زبردست. تو یہ ہمارا آئی پروٹیکٹر ہے. یہ بہت کم اس کی قیمت ہے, بڑا ایزی اویل ہے. آپ ہمیں کال کیجئے, آپ اپنا ایڈریس بھیجئے, ہوم ڈیلیوری ہم کرتے ہیں, اور آن لائن ہوم ڈیلیوری ہے. جتنی میری یہ اس وقت ادویات پڑی ہیں ناظرین جو نظر آ رہی ہیں آپ کو, یہ ٹوٹل ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں, ہم کسی شاپ پہ نہیں بھیجتے. اگر کال ہے تو پھر کال دیکھیے گا, نہیں تو پھر میں آگے چلتا ہوں. اچھا ناظرین, یہ ہماری جو ہے یہ میجک کریم ہے. یہ اس میجک کریم کا تعلق جو ہے یہ آپ کے نظام یعنی بلڈ سرکولیشن سے تعلق ہے اس کا. یہ خون کی نالیوں کو کھول کر بلڈ کو نورش کر دیتی ہے, اور یہ چہرے پہ لگائیں تو چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے. اچھا, اس کو بھی ہم نے یہ آنکھوں کے اوپر لگائیں تو آنکھوں میں جو آپ کی کھچاوٹ ہے, آنکھوں میں جو کمزوری ہے, آئی بال کی کمزوری ہے, نظر کی کمزوری ہے, یا نظر کا ٹیڑھا ہو جانا جسے بھینگا پن کہا جاتا ہے, اس کو جو میں نے بتایا نا کہ آئی اینگل چینج ہو جاتا ہے, تو بھینگا پن کہتے ہیں اس کو. اس بھینگے پن کے لیے بھی یہ ہماری میجک کریم اس نے بہت زبردست اس کے نتائج پیدا ہوئے ہیں, اور بھینگا پن ختم ہوا. نظر کی کمزوری کے لیے بھی یہ میجک کریم ہے. یہ میجک کریم کا کام کیا ہے کہ جو وینز خشک ہو جاتی ہیں یا جس میں بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے, چاہے وہ کان ہے, اگر کانوں میں ایسے پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کی قوت سماعت جو ہے کم ہو جاتی ہے. ایسے ہی اگر آنکھوں پر اس کی بلڈ سرکولیشن کم ہو جائے, ان کی وینز ڈرائی ہو جائیں, اور تو پھر آپ کی نظر کی کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن نارمل ہو جاتی ہے, خون کی نالیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کی نظر بحال ہو جاتی ہے, اور یوں قوت بصارت میں یہ بحال کرنے میں اس کی یہ بھی مدد دیتی ہے ہماری کریم. اکثر بچوں کے, چھوٹے بچوں کا جو اسکول میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پیرنٹس زیادہ توجہ نہیں دیتے, اور ٹیچرز پھر ان کو ڈانٹ دیتی ہیں کہ بھئی آپ پیچھے بیٹھے ہیں, پیچھے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ان کو پرابلم ہوتی ہے. تو اس چیز کو بچوں کو شروع سے ہی اگر ہم کیئر کریں تو ہم ان کو کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی تو بچوں کو آپ کو بتانا ہے کہ جب وہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, لکھ رہے ہوتے ہیں, تو کتاب کو اپنے اس سے تقریباً 1 سے 1.5 فٹ دور رکھیں. ٹھیک ہے.
اور دوسرا یہ کہ زیادہ جھک کر بھی بچے پڑھتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ان کی گردن پہ اور کمر پر اس کا بڑے اثرات ہوتے ہیں، اور پھر نظر جو ہے ان کی ٹکتی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم بچوں کی غذا پر خاص طور پہ خیال کریں کہ ہم بچوں کو دے کیا رہے ہیں۔ صحیح۔ بہت اکثر بچوں کو ان کی مائیں بھوکا اسکول بھیج دیتی ہیں، سمجھے نا، کہ جی ہمارا بچہ کچھ نہیں کھا رہا اور یہ بس واپس آتا ہے تو کھانا کھاتا ہے۔ تو اصل میں سب سے بڑا ہم یہ ایک بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھوکا بھیجتے ہیں، حالانکہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ مختصر ہو لیکن طاقتور ہو۔ بچوں کو بادام ضرور کھلائیں، روزانہ بچوں کو 2-3 دانے بادام کھلائیں، دودھ پلائیں، اور اسی طریقے سے ناشتے میں سونف دی جا سکتی ہے، بچوں کو آملیٹ دیں، انڈا دیں، اور غذا کے حوالے سے دودھ، دہی، مکھن اور پھلوں کا استعمال جو ہے وہ بچوں کو دیں، جوس پلا دیں بچوں کو۔ تو یوں جو ہے بچوں کی صبح کی ناشتہ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا حکیم صاحب بار بار فورس کر رہے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ڈائٹ ہماری، ہم سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کے لیے کوئی ڈراپ ڈال دیے تو وہ سکون ہو جائے گا، یا گلاسز لگا لیے تو سلوشن ہے، نہیں، آپ کی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ لیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آئی سیٹ کے اوپر افیکٹ پڑا ہے، اور وہ ہماری اسپیشل ہماری خوراک ہے، یعنی کہ ڈائٹ ہے۔ جس طرح انہوں نے سٹارٹ میں کہا کہ روٹی اور سالن آپ کی نیوٹریشن ویلیوز پوری نہیں کرتا، تو انہوں نے ہوم ریمیڈی بڑی اچھی بتائی، انہوں نے بادام، کالی مرچ، دکنی مرچیں جو ہوتی ہیں بڑی وائٹ والی، وہ بھی ایک بار انہوں نے مجھے بتایا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے اندر سونف ایڈ کر لیا جائے، مصری، جو اگر شوگر کسی کو نہیں، بچوں کو تو ایسا نہیں ہوتا، تو ہماری یہ چیز اگر ہم بتائیں کون سی ایج میں یہ ہم، کیونکہ بچے یوزڈ نہیں ہوتے تو وہ کھاتے بھی نہیں ہیں، اور پیرنٹس میں نے دیکھا ہے سوری ٹو سے، مائیں بھی اپنی جان ہی چھڑا رہی ہوتی ہیں، سوری ٹو سے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، بس ان کا ذہن میں ہوتا ہے میرا بچہ پڑھ جائے، میرا بچہ میٹرک کر لے۔ یقین کریں آپ اس پروسیجر سے بچے کو جو گزار رہے ہیں نا، اس کو ایک پودے کو بھی آپ روزانہ پانی نہیں دینا تو وہ بھی مرجھا جائے۔ دیکھیں محبت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ آپ بچے کی نشو و نما کی طرف توجہ دیں، بہترین، ذہنی نشو و نما ہے، جسمانی نشو و نما ہے، بالکل ٹھیک، سمجھے نا، تو اس کو طرف دیجیے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی صحت کی طرف جو ہے جب تک آپ پراپر طریقے سے خیال نہیں رکھیں گے وہ مکمل تعلیم نہیں حاصل کر سکے گا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا آج کل کے بچوں کو کوئی بھی پیرنٹس، آج کل کے پیرنٹس دیسی گھی نہیں کھلاتے، آپ نوٹ کیجئے۔ بالکل بالکل، یہ سب سے بڑی گھر سے دیسی اسکپ ہو گیا، گھی، مکھن، شہد، اسکپ ہو گیا۔ یہ آپ کی یہ اللہ نے جو غذائیں دی ہیں ان پر جو ہے لازمی بات ہے بچوں کو صبح آپ مکھن دیں اور شہد لگا کے سلائس پہ دیں، انڈا دیجئے، بادام، پستہ، اخروٹ گرائنڈ کر دیجئے، اس میں ایک سیب میں ڈالیں، سیب ڈالیے اور وہ گرائنڈ کر کے دودھ میں گرائنڈ کر کے ملک شیک بنا کے دے سکتے ہیں، اور اس طرح آپ اچھا ایک بار آپ نے بتایا تھا، بہت اپنے ریکور کر سکتے ہیں۔ ایک بار آپ نے بہت پیاری سی ریمیڈی بتائی تھی، جیسے ہم لوگ جیم جیلی پہ بڑا فوکس کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں کیسے اس میں فروٹ ڈلے، انہوں نے اتنی اچھی بتائی کہ کھجور، اخروٹ، انجیر، اب یہ اگر ہم گرینڈ کر کے، اور یہ لانگ ٹائم تک چلتی بھی ہے، اس کو پیسٹ بنا کے ہم ڈبل روٹی پہ یا پاپے پہ کسی بھی رس پہ لگا کے کھا سکتے ہیں، اور یہ بہترین نیوٹریشن ویلیو ہے۔ دیکھیں مربع جات ہے مثلا، بالکل بالکل، سیب کا مربع، گاجر ہے، آملہ ہے، ہڑ کا مربع لیجئے، بہی کا مربع لیجئے، یہ سارے مربع لے سکتے ہیں، گاجر ہے، اس میں سارے مربع جو آملہ، بہی، گاجر، ہڑ، اور یہ 5-4 مربع جو ہیں یہ آپ لیجئے، لازمی بات ہے کہ ان کو گرائنڈ کر لیجئے، مکس کر کے گرائنڈ کر لیجئے، اور بچوں کو روزانہ سلائس پہ لگا کے دیجئے۔ دیکھیے بازاری جیم جیلی جو ہے وہ اتنی آرگینک نہیں ہے جتنی آپ یہ گھر میں بنا کر اس کو بالکل گرائنڈ کر لیجئے اور بچوں کو سلائس پہ لگا کے دیجئے۔ بچے ویسے بھی 1 چمچ روزانہ 1-2 پراٹھے پہ لگا کے صبح اور شام بھائی کھائیں۔ ایسے ہی آپ جو ہے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے جی عرق گلاب لیجئے، ٹھیک ہے، عرق گلاب صحت شاہ مل جاتا، اکثر بہت اچھے مل رہے ہیں اب تو، اور وہ بچوں کی آنکھوں میں ڈالیے، اپنے خود آنکھوں میں ڈالیں، روزانہ صبح اور شام، رات سوتے وقت عرق گلاب کا استعمال کیجئے۔ چھوٹی مکھی کا شہد دیجئے، سلائی پہ لگائیے، صحیح ہے، جیسے آپ سرما ڈالتے ہیں، چھوٹی مکھی کا شہد لیجئے اور آنکھوں میں ڈالیے۔ آپ یقین مانیں یہ ایک طب نبوی کی نسخہ ہے، شاید اکثر ڈاکٹر اس کو ڈینائی کریں گے، لیکن چونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں، میں حکیم بھی ہوں، اور میں اس کے نتائج بھی دیکھے ہیں کہ چھوٹی مکھی اور عرق گلاب ملا کر وہ آنکھوں میں ڈالنے سے
نظر بینائی جو ہے بہت اس میں فائدہ ہوتا ہے. واہ. تو یہ چیزیں ہیں کہ ایسے ہی شیشہ نمک جو ہے اس سے بھی آنکھیں دھوئی جاتی ہیں. شیشہ نمک شیشہ نمک پہلی بار سنا. یہ Exactly. کیا ہے شیشہ نمک؟ یہ نمک کی ایک قسم ہے. اچھا. اس کا یہ ہے کہ شیشہ نمک کے نام سے اپن ساری سے لیتے ہیں تو اس کے کرسٹل ہوتے ہیں, جب بھی اسے توڑیں گے وہ چکور ٹکڑیوں میں ہی ٹوٹے گی. کرسٹلز ہوتے ہیں, بڑا خوبصورت نظر آتا ہے وہ. اس کو آپ تھوڑا سا پانی میں وہ حل کیجئے, عرق گلاب میں لیجئے اور تھوڑا سا اس کو گھسے, اور گھسنے کے بعد جو ہے وہ آئی ڈراپ آنکھوں میں ڈالیے, آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں اس سے, آنکھوں کے بہت سارے مسائل حل. اوکے. اچھا ہمارے ساتھ میسج آیا ہے, آپ بات کہہ رہے تھے تو کال نہیں لی. روبینہ راولپنڈی سے, انہوں نے کہا کہ آنکھوں میں موتیا آ گیا ہو تو پھر کیا کیا جائے, اس کا بھی ذرا سا سولوشن بتا ہاں دیں. بیٹا, بہت اچھی بات کی. میں نے ابھی جو بات کی ہے نا, شیشہ نمک اور شہد اور عرق گلاب, جی. یہ آپ لیجئے. آپ اس کو تقریباً یہ سمجھے کہ اگر شیشہ نمک جو ہے وہ 2 رتی ہے اور شہد کے تقریباً آدھا چمچ شہد لیجئے, اور عرق گلاب جو ہے یہ ایک آپ 50 گرام لیجئے. 50 گرام نہیں تو ایک ایسی اتنی بڑی بوٹل میں ڈراپس میں ڈال لیجئے. ان سب کو مکس کر لیجئے, ڈراپر میں ڈالیں, ٹھیک ہے. اور اس کے آنکھوں میں ڈراپس, دونوں آنکھوں میں صبح, دوپہر اور شام 2 سے 3 دفعہ ڈالیے. اس سے کافی بہتری آئے گی سفید موتیا میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم سے ایک دوا ہے جس کا نام ہے عسکری میجک کریم, سمجھے نا, جس کا نام میں نے ابھی بتایا ہے. یہ میجک کریم ہے, یہ بہت مہنگی ضرور ہے مگر یہ آپ کو بہت سارے جسمانی مسائل سے نجات دلائے گی. مثلا اس کے لگانے سے ہی, جیسے ہی آپ مین آرٹری پہ لگاتے ہیں تو یہ خون میں حل ہو جاتی ہے. نینو ٹیکنالوجی کے تحت تیار کی گئی ہے, اور ہماری ہربل ادویات کی مایہ ناز یہ دوا ہے. خون میں حل ہونے کے بعد جو ہے یہ پورے جسم میں جہاں جہاں خون کی روانی ہے, یہ خون کی نالیوں میں شامل ہو کر خون کی رکاوٹیں دور کرتی ہے, بلڈ کلوٹنگ کو ختم کرتی ہے. آپ کی اسی طرح جو آنکھوں پہ جب لگائیں گے تو آنکھوں پہ لگانے کے بعد جو ہے یہ صرف باہر کی طرف, آنکھوں کے اندر نہیں لگانا, باہر کی طرف لگا لیجئے, اور اس کا کمال دیکھیے گا کہ آپ کی بینائی بھی نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. کالا موتیا, سفید موتیا, آنکھوں کی تمام پرابلم جو ہے وہ سالو ہونا شروع ہو جاتی ہے. زبردست. کانوں پہ لگائیں گے تو قوت سماعت سے متاثر لوگوں کی قوت سماعت بحال ہو جاتی ہے, اور اسی طرح نظر بھینگا پن وغیرہ یہ ختم ہو جاتا ہے. میرے کچھ ایسے مریض بھی تھے کہ جنہیں رات کو نظر نہیں آتا تھا, شام کو ہوتے ہی, شب کورا کہتے ہیں اس کو, شام کو ہوتے ہی ان کو نظر نہیں آتا تھا, تو ان کا میں نے بہت سارے مریضوں کا علاج کیا. ایسے لوگ بھی اور جی ہاں, جس سے ان کی رات کی بینائی جو ہے نظر نہ آنا بحال ہو گیا. اوکے. تو ایسے بہت سارے مریض ایسے بھی تھے کہ جنہیں دن میں بھی بہت مشکل سے تھوڑا تھوڑا نظر آتا تھا. کچھ ایسے بلائنڈ بھی تھے جن کا کچھ نہیں نظر آتا تھا, ان کا بھی میں نے علاج کیا, اور اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں 100% تو نہیں میں یہ کہتا, لیکن ہمارے 50-55% لوگوں کو ان کی بینائی واپس آئی. اچھا, یہ جو رات کو ڈرائیو کیا جاتا ہے نا, یہ مجھے ذرا سے ہوتا بھی ہے, جو سامنے والی گاڑیوں کی جو ریفلیکشن ہے نا وہ یوں بلاسٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو بڑی اس سے اریٹیٹ ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں میں اس طرف نہ ہی دیکھوں, میں اس طرف دیکھتی ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ادھر سے ریفلیکشن ہوتا ہے نا رات کا, خاص طور پہ مجھے رات کی ڈرائیو بہت بری لگتی ہے. اصل میں یہ کچھ جو ہم نے دیکھا ہے کہ لائٹس جو ہیں جو لگائی گئی ہیں, جنہیں خاص طور پر انرائڈ لائٹس کہتے ہیں, کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ آنکھوں پر. اچھا, کچھ لوگوں نے گاڑیوں میں ایکسٹرا لائٹ لگائی تھی جو آنکھوں میں ایک دم لگتی ہے, بہت تکلیف, بہت وائٹ ہوتی ہیں وہ, بہت زیادہ, اور وہ ایل ای ڈی اس طرح کی لگا لیتے ہیں. بالکل. تو وہ جو ہے وہ لائٹس جو ہیں وہ آپ کو تو بچا لیں گی, لیکن سامنے والا جو ہے وہ اس کو ایک دم بلائنڈ ہو جاتا ہے, نظر کچھ نہیں آتا, اور وہ کہیں نہ کہیں ٹکرا جاتا ہے, اور آپ سے ہی ہو سکتا ہے آ کے ٹکرا جائے. بالکل ایسا ہی, ایسا ہی. تو اس کی ان لائٹس کو وقت ایسی جگہوں پہ استعمال کیجئے کہ جہاں ضرورت ہو. شہر میں تو بالکل لائٹ, ہلکی لائٹ استعمال کی جاتی ہے, اور اس طرح آپ کو آنکھوں کی نظر سے جو ہے پرابلم, جو نظر کا پرابلم ہو جاتا ہے, وہ اس کا بھی تعلق یہی ہے کہ بہت زیادہ لائٹوں میں
اور جیسے شوٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں اکثر تو یہ بھی بہت زیادہ لائٹس آنکھوں کو افیکٹ کرتی ہیں. بالکل ریگولر اگر آپ اسے پھر اس کا یہ سد باب ہے جیسے انہوں نے جو ریمیڈی ایک بتائی پھر انہوں نے ایکسرسائز بتائی یعنی کہ آپ کی لاپرواہی آپ کی نظر جا سکتی ہے اور وقت سے پہلے بھی جا سکتی ہے, آپ کو پھر آپریشن کروانا پڑے گا, لیکن اگر آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, ایکسرسائز رکھیں اور ان تمام چیزوں کو اوائڈ کریں جو آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں, ان کو ریگولر, جیسے کچھ لوگ ایک کنٹینیوٹی میں ایک موبائل کو ایک ہی پوسچر میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور مستقل موبائل دیکھتے ہیں جس سے آنکھوں کو وہ بالکل بھی جھپکاتے نہیں ہیں. اب ایک بندہ 2 گھنٹے مستقل ایک کنٹینیوٹی میں دیکھے گا تو آف کورس پھر آنکھوں کے اوپر تو سائیڈ افیکٹ ہوگا نا. اس سے موبائل سے ہر سال جی 5 سے 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ اندھے ہو گئے ہیں, اللہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے ہیں. صحیح. اس کی وجوہات یہ رہی کہ انہوں نے 24 گھنٹے موبائل کو اپنا زندگی کا حصہ بنایا. لیٹے ہیں تو موبائل دیکھ رہے ہیں, بیٹھے تو موبائل ہیں, باتھ روم میں جانے تو موبائل ہے, ہر جگہ انہوں نے موبائل کو استعمال کیا اور موبائل کی سے باقاعدہ ناظرین اس میں سے الٹرا وائلٹ ریز نکلتی ہیں جو آنکھوں کے لیے کیا پوری اور باڈی اس کے کی لیے. ریزز سے بچانے کے لیے بھی میرے پاس آئی پروٹیکٹر ایک یہ موجود ہے, ایک اور پروٹیکٹر ہے جی جی جو لیزر پروٹیکٹر ہے جو ہم موبائل کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اچھا جی ہاں, وہ میں لانا بھول گیا, میں نیکسٹ ٹائم دے کر آؤں گا. اچھا. وہ ہم دے دیتے ہیں مریض کو کہ بھائی آپ موبائل زیادہ استعمال کر رہے ہیں, ذرا ان کی لیزر سے بچنے کا طریقہ کار یہی, آپ تو خود باز آئیں گے نہیں موبائل استعمال کرنے سے, کیونکہ اب موبائل کا یوز بھی اس قدر ہو چکا ہے, بہت زیادہ, اس قدر یوز ہو چکا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں خود بھی, میرے پاس ہزاروں مریضوں کے فون آتے ہیں اور میں موبائل, یعنی کہ بزنس کمیونیکیشن بھی اس پہ آ گئی نا, چھوٹے بڑے بزنس سب اس تو پہ آ گئے. مریضوں کو بھی لازم ہے کہ مجھے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہ موبائل کے بغیر ناممکن ہے. تو پروٹیکٹر ہے وہ نیکسٹ ٹائم میں دے کر آؤں گا. اور ناظرین جس کو بھی اگر ضرورت بھی ہے نا, یہ پروٹیکٹر موبائل پروٹیکٹر ہے اور یہ میرا آئی پروٹیکٹر ہے, یہ اس کو ضرورت ہے. یہ آئی پروٹیکٹر اس وقت ڈسکاؤنٹ پر 1500 روپے کا ہے. اچھا, ہاں, اور وہ جو لائف ٹائم, لائف, اس کا کوئی ایکسپائری نہیں ہے, اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے, اور گھر کے سارے لوگ استعمال کر سکتے 1500 ہیں. روپے میں ساری زندگی کے لیے اپنے پاس رکھیں, اور کیا چاہیے. اور وہ پرسن جو دے رہا ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن میں, ورنہ یقین کریں جو لوگ ویڈیوز وغیرہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفرنٹ ڈاکومنٹریز چل رہی ہوتی ہیں یا فیس بک پہ کہ یہ چیز خرید لیں, اور وہ خود کمیونیکیشن میں اس کے بعد ہوتے ہی نہیں, وہ اس کو ریٹرن بھی نہیں موبائل کرتے. کے پیچھے پروٹیکٹر لگا دیتے ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی شعاؤں سے بچے محفوظ ہو جاتے ہیں, اس کے ہارمفل شعاؤں سے. دیکھیں اس وقت جو ہے نا, دیکھیں آپ کے ملک میں سینکڑوں چینل چل رہے ہیں, بالکل ایسے, اور یہ چینل سے جو ریزز نکل رہی ہیں یہ ہماری باڈی سے کراس کر رہی ہیں. بلکہ اب تو میں کہتی ہوں پورے اسی انوائرمنٹ طریقے سے موبائل سے جو لیزر نکل رہی ہیں وہ بھی ہمیں کراس کر رہی ہیں. کتنے موبائل کمپنیاں ہیں, اور اس وقت جو ہے پوری دنیا میں آپ کی باڈی امیونٹی کو جو ڈسٹرب کر رہی ہیں وہ یہی چیزیں ہیں, زیادہ تر امیونٹی کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. اور اسی کو ہم اس وقت دور جدید کے میں جو اس وقت موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق جو ہم نے میڈیسن نینو ٹیکنالوجی کے تحت تیار کی ہے, وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ انجیکشن کی طرح باڈی میں کام کرے. ہربل میڈیسنز کی دنیا میں لوگ یہ کہتے تھے کہ جی بڑی سلو ہے, اب یہ میڈیسن سلو نہیں ہے بلکہ ایلوپیتھک سے فاسٹسٹ ہیں, اور ایلوپیتھک ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ ہیں. اور یہ اس کے کھانے کے بعد جو ہے آپ کی ایلوپیتھک ادویات کی جو باڈی میں سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہو جاتے ہیں اس کو نہ صرف کور کرتا ہے, وہ ریموو کرتا ہے باڈی سے, بلکہ آپ کی امیونٹی کو سٹرونگ کر کے مدافعتی نظام کو بحال کر دیتا ہے, نظام ہضم کو بہترین کر دیتی ہے ہماری ادویات. اس میں جو ہے ناظرین سب سے جو اس وقت بہترین دوا جو ہے یہ ہمارا عسکری پاور کے نام سے یہ کیپسول ہے, جو کہ آپ کی امیونٹی کو بھی سٹرونگ کرتے ہیں, ازدواجی معاملات میں بھی بہت بہترین ہیں, تھکاوٹ, کمزوری, نقاہت کو یہ رفع کرتے ہیں. یہ عسکری پاور جو ہے یہ آپ کو جن لوگوں کو پری میچور ایجوکیشن ہے, پرابلمز ہیں, یا لیکوریا ہے خواتین کو, یا مطلب ایک سیکشول تھرسٹ نہیں ہے, تو وہ ان چیزوں کو بحال بھی کرتے ہیں, اور پھر آپ کو یعنی اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال کر دیتے ہیں. اسی طرح کہ یہ ہمارے دوا ہے عسکری گولڈ. یہ عسکری گولڈ جو ہے وہ جگر, معدے, نظام ہضم کو بہتر کر دیتے ہیں, آنتوں کے انفیکشن کو ختم کرتے ہیں, اور کھٹی ڈکاریں اور متلی
ایسیڈیٹی, کھانا ہضم نہ سمجھے ہونا. نا, گھبراہٹ, بے چینی, دل کی دھڑکن کا فاسٹ ہو جانا, ڈوبنا دل کا, کسی وقت رونے کو دل چاہ رہا ہے, چیخیں مارنے کو دل چاہتا ہے, سمجھے نا, گھر میں ایک بے چینی اور پریشانی کی کیفیت, یہ عسکری گولڈ جو ہے ان تمام مسائل کا بہترین حل ہے. ہمارے پاس ایک بہت زبردست ہے جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. میں سمجھ گئی, آپ نام بھی ایسا دل ہے, برداشتہ. معجون دل دل برداشتہ. برداشتہ, جو دل برداشتہ ہو چکے ہیں وہ یہاں پر آ جاتے بالکل ہیں. بالکل بالکل, یہ اس کا نام سنتے ہی لوگ جو ہے نا دل برداشتہ لوگ بھی مسکرا دیتے ہیں. بھائی نام ہی ایسا ہے. یہ آپ کی یہ سمجھیں کہ دل, دماغ, نظر, پوری اعصاب, سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ دوران خون کو بہتر کرتا ہے. سردیوں کے موسم میں نعمت خداوندی ہے, اور خاص طور پر بوڑھوں کے لیے اور جوانوں کے لیے, سمجھے نا, توانائی کا ایک خزانہ ہے. یہ خواتین استعمال کریں, مرد استعمال کریں, ہر قسم کی جسمانی, اعصابی اور جنسی یہ تو مجھے کمزوری لگ رہا ہے کو ہر رفع پرسن کے کرتا پاس ہے. ہونی ہی چاہیے. ایگزیکٹلی, بالکل یہ ایسی بیماری چیز کا ہے. انتظار نہ کریں. یہ نہ صرف بیمار ہو تب کھائیں, بلکہ آپ بیماری سے بچنے کے لیے بہترین یہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو بیماریوں سے بچائیں گی, آپ کی امیونٹی کو سٹرونگ کرے گی, اور پھر سرخ و سفید رکھیں گی آپ کو ہر معاملے میں. زندگی کا جیسے ایک حکیم بہترین عسکری سب ایکٹیو ہے نا, تو ساتھی. بس آپ ایکٹیو رہیں گے. اچھا ناظرین, یہ ہے ہمارے کیپسول ہیں جس کا نام ہے کیپسول اولاد. عسکری اولاد کے نام سے ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن خواتین کو اووم کی یعنی انڈا بیضے کی امیچور بیضہ بنتا ہے, جن کے فائبرائڈز ہو جاتی ہیں, فیلوپین ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہیں, یا انفیکشن, انٹرنل انفیکشن کی وجہ سے اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہوتی, اور وہ ایسی خواتین کے لیے, اور خاص اور پھر مردوں کے لیے جن کے سپرم کوانٹٹی کم ہوتی ہے اور پری میچور ایجوکیلیشن ہوتی ہے, یا ایسے مسائل جو جریان یا اختلام کی کیفیت ہوتی ہے, اس کے لیے بھی یہ کنٹرول کرتی ہیں چیزیں. اچھا یہاں آ جائیں, جو یہ ہمارے پاس ایک مسکولائن کے نام سے یہ ایک لوشن ہے. یہ مسکولائن لوشن جو ہے یہ اس میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ نیگیٹو آئن ہے موجود. نیگیٹو آئن جو ہے یہ باڈی کے تمام بیکٹیریاز کو باڈی سے ختم کرتا ہے, انفیکشن ختم کرتا ہے, اور جس سکن کی تمام چیزیں جو بغلوں میں, تھائز میں آ جاتی بدبو آتی ہے, وہ اس بدبو کو بھی ختم کر دیتا ہے. انفیکشن کو, ریشز ہیں, بچوں کو ریشز ہو جاتے ہیں, اور مختلف قسم کی جو جسم دانے اور آ جاتے ہیں, یا چہرے پہ دانے آتے ہیں, تو اس کو لگا کر لوشن لگا کر جو ہے پھر چہرہ واش کیجئے گا. آپ کے پاس کوئی کال آئی ہے تو اوکے چانی جی, ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا, میں چاہوں گی ایک میسج کر دیں آپ. جی جی ناظرین, بات یہ ہے کہ یہ آج کا موضوع جو ہمارا آنکھوں کا موضوع تھا, اس کے لیے جو میں ایک دوا بتا دیتا ہوں, یہ عسکری واٹر ہے. یہ بھی آپ کے تمام امراض کی بہترین دوا ہے. یہ اگر آپ کے پاس رہے گی تو یہ آپ کا بہترین ساتھی ہے, اور آپ کو نزلہ, کھانسی, بخار, آنکھوں کا پرابلم اور جوڑوں کا درد وغیرہ کے لیے یہ عسکری واٹر جو ہے یہ ہمارا ایک دواخانے کا بہت قیمتی ایک نسخہ ہے جس سے ہم دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں آپ کا ٹور کیسا ہے, اور آپ نے کب ٹور لینا ہے, اور آپ کہاں کس ٹائم پہ بیٹھتے ہیں, یہ ساری ڈیٹیل بتائیں. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا اس دفعہ سر یہ جو کیمرہ ہے آپ ادھر آئیں جی. اس دفعہ جو میرا ٹور ہے وہ فروری کے بعد, الیکشن کے بعد. الیکشن ہے, الیکشنز میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ نہ نکل سکیں گے, کیونکہ 2-3 تاریخ سے میرا ٹور شروع ہوتا تھا, جو دوران الیکشن متاثر ہو رہا ہے. میں اس وقت فروری میں تو یہاں پہ لاہور میں, کراچی میں ہی رہوں گا, کراچی کے مریض دیکھوں گا, اور پھر اس کے بعد رمضان ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ فروری کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ مارچ میں میرا ٹور ہوگا. مارچ میں بھی مجھے نہیں لگ رہا, پتہ کیوں, مارچ میں رمضان آ رہے ہیں. جی ہاں, اور رمضان میں بھی لوگ ذرا سا کیونکہ روزے سے ہوتے ہیں, چاہے وہ ادھر ہو یا ادھر ہو, یہ مجھے لگ رہا ہے سر آپ عید کے بعد ہی کچھ لگ رہا ہے. جن لوگوں نے دوائیں جن کو چاہیے, جن کو اپنی امراض سے متعلق, تو میری سکرین پر واٹس ایپ نمبر چل رہے ہیں, آپ مجھے کال کیجئے. آن لائن سروس آپ کو میں دے رہا ہوں, پوری دنیا میں میری آن لائن سروس ہے کہ آپ ویڈیو لائن پر بھی آ سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو چیک اپ کروا سکتے ہیں. اپنی رپورٹس واٹس ایپ کیجئے, اور اپنا ادویات جو ہیں گھر بیٹھے آپ کو کوریئر کے ذریعے
ہوم ڈیلیوری کی جائیں گی، کیش آن ڈیلیوری ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہمارا ایک سلسلہ موجود ہے ادویات کی ترسیل کا۔ میں کراچی میں راشد منہاس روڈ پہ میرا اس وقت کلینک ہے، جہاں پر لاسانیہ ریسٹورنٹ ہے، اور بڑے معروف ریسٹورنٹ ہے، بلکہ ہماری پبلسٹی زیادہ ہو گئی ہے لاسانیہ کے نام سے۔ تو یہ قریب ہے، اس کے ساتھ ہی پیٹرول پمپ ہے، کالٹیکس پیٹرول پمپ سے پہلے گلیمر مال میں میرا عسکری طب نبوی کلینک ہے، 11 بجے سے 2 بجے تک صبح، اور شام 4 سے 9 بجے تک میرا مطب ہوتا ہے۔ تو میرے پاس جو مریض جو بھی آنا چاہتے ہیں وہ براہ کرم اپائنٹمنٹ لے کر، ٹائم لے کر تشریف لائیں۔ تو یہ تو میرا کلینک کا رہا سلسلہ۔ دوسرا یہ کہ میری جتنی پروڈکٹ ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ مارکیٹنگ نہیں ہم کرتے، بازار سے نہیں ملتی، اور پھر جو کچھ میرا اس وقت آپ کو ویب سائٹ بھی نظر آ رہی ہوگی آپ کو، نام نوٹ کر لیجئے www.askariherballab@gmail.com، یہ میری ای میل ایڈریس ہے، اور www.askariherballab.com یہ میری ویب سائٹ ہے۔ اس پہ آپ آئیے، ہماری پوری ساری ادویات کو دیکھیے، آرڈر کیجئے، اور مزید تفصیلات ساری ہماری askariherballab.com میں موجود ہیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ اور کوئی میسج اپنے ناظرین کو دینا چاہیں تو ضرور دیجیے۔ جی بالکل، میں اب ناظرین کو تو ایک اور چیز بتانا چاہ رہا تھا، جو خاص طور پر جو اس موضوع کے لحاظ سے ہے، کہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں، بے شک، اور نظر کا کمزور ہو جانا، ختم ہو جانا، دنیا دیکھنے سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑے بڑے نقصانات کا باعث بنتی ہیں۔ لاپرواہی، کوتاہی، یاد رکھیے آپ کو دنیا میں اس کی جو خصوصاً ہے، خوبصورتی ہے، اس سے آپ محروم نہ ہوں۔ ہمارا جو عسکری کا جو پروڈکٹ ہیں، اس کو استعمال کیجئے، مجھ سے مشورہ کیجئے، اور نظر کے معاملے میں جن لوگوں کی بہت زیادہ نظر گر چکی ہے وہ آئیں، علاج کروائیں، اور انشاءاللہ یہ کہ 40 دن سے لے کر ہم 3 مہینے تک، 90 دن تک کا ایک ہمارا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس سے آپ کی جو ہے نظر بحال ہو جائے گی، بہنگا پن ختم ہو جاتا ہے، اور شب کوری جسے رات کو دیکھنے کی پرابلم ہوتی ہے وہ رفع ہو جاتی ہے، اور آپ کے بچے جو وقت سے پہلے جن کو اینک لگ جاتی ہے ان کی اینک بھی اتر جائے گی، اور ان کا آئی اینگل بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہوں گی کہ ناظرین کو بھی یہ سوال معلوم ہونا چاہیے کہ جب ابتدائی طور پہ ہمیں کون سے ایسے انڈیکیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، جاتے جاتے میرے ذہن میں کوسچن آ گیا کہ ہمیں لگے کہ ہماری نظر افیکٹڈ ہے، وہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، تو ہمیں کیا فیل ہونے لگتا ہے کہ ہماری دیکھیں نظر؟ تو یہ ہے کہ سر میں درد شروع ہوتا ہے، آنکھوں میں سرخی آتی ہے، آنکھوں بھاری پن محسوس ہو جاتا ہے، اور بے چینی اور کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات دھندلا پن نظر آنا شروع ہوتا ہے، تو بچوں کو چاہیے کہ فوراً والدین کو بتائیں کہ ہمیں نظر کم آ رہا ہے، یا والدین اس کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے، کس اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ اگر بڑا غور سے اور آنکھیں چھوٹی کر کے اور یوں کر کے دیکھ رہا ہے تو فوراً اندازہ لگائیے کہ شاید اس کی نظر میں کمی ہے، اور اس کی غذا کی طرف خاص طور پہ دھیان دیجیے، ایکسرسائز کروائیے، اور خاص طور پہ بعض بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ الٹا کلا بازیاں کھائیں۔ ہاں، بچے کلا بازیاں بھی کھاتے ہیں، بالکل بچے تو خود کھیلتے کودتے ایکسرسائز ہوتے ہیں، بلڈ سرکولیشن جو ہے دماغ کی طرف زیادہ بچوں کی بنتی ہے، یا الٹا ٹانگیں اوپر کر کے، یہ کافی مشکل ہے، یہ میرے والد صاحب کہتے ہیں یہ بہت اکثر جمز میں بھی بچوں کو جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس طریقے سے اپنی ایکسرسائز میں یہ چیزیں بھی شامل کریں۔ سر میں مساج کریں، تیل لگائیں، بادام، پستہ، اخروٹ کا جو ہے وہ آئل جو ہے وہ نکلوا کے 1 چمچ بچوں کو پلائیں بھی، مساج بھی کریں سر پر، اور سمجھے نا، ٹھنڈے پانی سے، سادہ پانی سے آنکھیں ضرور دھلوایا کریں، بچوں کی صاف کیا کریں آنکھیں۔ رات کو سوتے وقت بھی آنکھوں میں یہ بادام روغن آنکھوں کے گرد لگائیں، آنکھوں میں عرق گلاب ڈالیے، پستہ، بادام وغیرہ رات کو چبائے بچے کھلائیں، دودھ پلائیں، گاجر، سیب، آملہ، بہی، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر کی کمزوری کو رفع کرتی ہیں، نظر بلکہ پوری آپ کے اندر کی سسٹم کو اوکے کرتی ہیں، آپ کا امیون سسٹم بوسٹ اپ کرتی ہیں۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ اتنا قیمتی وقت دیا، اور
میں یہ کہوں گی کہ نیکسٹ جو ہے ہم بہت میں پھر سرپرائز ہے، پھر ابھی نہیں بتاتے ہم، پھر نیکسٹ ایک بڑا اچھا دانتوں سے ریلیونٹ سوچ رہی ہوں کہ نیکسٹ آپ ٹاپک کچھ لے کر آئیں کہ ہمارے دانت بھی ذرا اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے جی، اب ذرا سا یونیک اس میں. تھینک یو اگین، بہت شکریہ حکیم صاحب، میرے ساتھ ہمیشہ ایوری فرائیڈے ہوتے ہیں، اور یقین کریں ان کی باتیں بڑی سبق آموز بھی ہوتی ہیں، اور ہمیں بہت ایک موٹیویشنل میسج بھی دے رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ وہ، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا اور اپنی یہ تمام چیزیں جو اس لیے جو یہ میڈیسنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہیں اور شاپس پر اویلیبل نہیں ہوتی، یہ انہی کے پاس ہوتی ہے. ان کو زیادہ وہ نہیں ہے کہ میری چیزیں ہر جگہ اویلیبل ہوں، یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو تھوڑا ہے وہ سب تک پراپر پہنچ جائے، اسی لیے اپنی کمیونیکیشن میں آپ کو خود رکھتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیٹس سی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.